अभी तो मोहब्बत की कली इसके दिल में खिली थी। अभी तो फातिमा की मोहब्बत का अनोखा एहसास इसके दिल में जगा था, और अब एकदम डॉक्टर की बातों ने जैसे सब कुछ उलट पुलट कर रख दिया हो। फातिमा क्या फैसला करेगी वो नहीं जानता था, मगर अब वो ये ज़रूर जानता था कि वो इसके बगैर नहीं रह सकता। फातिमा को होश आ गया था, और अब इसने उमर का नाम पुकारना भी बंद कर दिया था। वो यूं ही बिस्तर पर लेटी छत को घूर रही थी जब इसकी वालदा कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। इसने नज़र घुमाकर अपनी वालदा को देखा था, जो इसकी हालत देखकर एकदम रो पड़ी। कैसी फूल जैसी बच्ची थी मेरी, और अब कैसे मुरझा सी गई है, वो इसकी आंखों के गिर्द बढ़ते हलकों को छूते हुए कह रही थी। इनकी बात पर बेख्तियार ही इसके भी आंसू बह निकले। अम्मी आप ऐसे मत रोएं प्लीज़। वो इन्हें चुप करवाते करवाते खुद भी सिसकियां ले रही थी। ना बेटा ना, तू भी मत रो। अम्मी मुश्किल खुद पर जब्त करते हुए अब इसके आंसू पोंछ रही थी। अम्मी मुझे पता नहीं क्या हो गया था, इस वक्त चंद लम्हे यूं ही वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामे बैठी रहीं, और फिर अचानक फातिमा ने कहना शुरू किया। मुझे ऐसे लगा इस वक्त बाइक पर उमर है। मेरे सामने उमर आ गया था अम्मा, और वो मेरी नज़रों के सामने मौत के मुंह में जाता दिखाई दे रहा था। मेरा दिल कैसे ना तड़पता। मैंने इस वक्त जितना खुद को बेबस महसूस किया ज़िंदगी में कभी नहीं किया। मेरा दिल चाह रहा था मैं आहत को धक्का देकर इसके पास भेज दूं ताकि वो इसे बचा ले। इस वक्त मुझे याद ही नहीं रहा अम्मा कि उमर इस वक्त नहीं मर रहा था, बल्कि वो मर चुका था बहुत पहले। बोलते बोलते एकदम इसकी आवाज़ रुंध गई और वो खामोश हो गई। अम्मी ने देखा वो बेआवाज़ रो रही थी। आंसू इसकी आंखों से गिरते हुए तकिए में जज़ब होने लगे थे। बेटा ऐसा, वो इनकी बात काट कर एक बार फिर कहना शुरू हुई। अम्मा इनके हाथों में इसकी गिरफ्त ज़रा और सख्त हुई। अम्मा वो मुझे बहुत याद आता है, मैं क्या करूं? वो मुझे क्यों याद आता है इतना? मैं अक्सर आहत को देखती हूँ तो सोचती हूँ काश इस शख्स का चेहरा बदल जाए और एक बार, सिर्फ एक बार इसकी जगह उमर सामने आ जाए तो मैं इसे सीने से लगा लूँ और इससे पूछूं कि अपनी फातिमा को छोड़कर क्यों चले गए। इसे एक आखिरी बार बताऊं कि फातिमा उमर इसके बगैर नहीं रह सकती, ना इसके बगैर रह सकती है, ना किसी और के साथ। और ना वो बोलते बोलते एकदम खामोश हुई। इसकी निगाह दरवाजे पर खड़े आहत पर पड़ी, जो सर झुकाए खड़ा शायद ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि इसे मजीद वहाँ खड़े रहना चाहिए या खामोशी से पलट जाना चाहिए। इसकी खामोश होने पर इसने एक नज़र बेड पर लेटी फातिमा को देखा, जो शर्मिंदगी से नज़रें झुकाए हुए थी। इसे बैक वक्त बेड पर दराज अपनी बीवी पर रहम भी आया और अपनी ज़िंदगी पर हंसी भी। कैसी किस्मत थी दोनों की। एक तरफ वो इतनी पाबंद हो गई थी कि अब आज़ादी से अपने दुख पर रो भी नहीं सकती थी, और दूसरी तरफ वो था जिसका रकीब इसका अपना जान से प्यारा भाई था। फातिमा की वालदा जिसे देखकर बौखला गई थी, इसे बाहर जाता देखकर एकदम इसके पीछे लपकी। फातिमा ने एकदम आंखें बंद कर लीं। जो हुआ इसे इस पर कोई ख़ास पछतावा ना था। वो खुद भी यही चाहती थी कि आहत सब कुछ अपने कानों से सुन ले। वो अब भी उमर को याद करती थी, और आहत के साथ गुजारा करना महज जबरी था। वो जानती थी इस तरह खुद पर खोल चढ़ाए रखकर सारी ज़िंदगी नहीं काट सकती। आहत बेटा रुको, मेरी बात सुनो। वो जो बाहर की तरफ बढ़ रहा था, फातिमा की वालदा की आवाज़ सुनकर एकदम रुक गया। इसके रुकने पर वो तेज़ी से चलती हुई इसके करीब आई। देखो बेटा, फातिमा अपने हवास में नहीं है। मुझे लगता है इसने ये सब ऐसे ही कह दिया है। तुम बेटा प्लीज़ दिल पर ना लगाना। मैं इसे समझाऊंगी, वो आइंदा ऐसी बात मुंह से हरगिज़ नहीं निकालेगी। वो इसे बहलाने के लिए कह रही थी, मगर आहत बच्चा नहीं था। वो लहजों को भी पहचानता था और लहजों में छुपे दर्द को भी। वो जानता था फातिमा ने ये बात अपने पूरे होशो हवास में कही है। वो इनकी झूठी तसल्लियों में आकर खुद को धोखा नहीं दे सकता था। नहीं आंटी, आप फातिमा को कुछ नहीं समझाएंगे। वो जो फैसला करेगी हम इसे कबूल करेंगे, क्योंकि अभी इसकी जहनी हालत ऐसी नहीं है कि इसको किसी भी चीज़ के लिए ज़बरदस्ती की जाए। वो इनको नरम मगर दो टोक अंदाज में कह रहा था। इसकी बात के आगे वो भी खामोश हो गई। इसका अंदाज ही ऐसा अटल था कि वो आगे से कुछ कह ही ना पाई। आहद ने ये सब फातिमा की वालदा से कह तो दिया था, मगर अब दिल एकदम खाली सा हो गया था। यूँ लगता था जैसे एक बार फिर सब लुट गया हो। वह जानता था फातिमा क्या फ़ैसला करेगी, और इसका ये फ़ैसला इसे अंदर से तोड़ रहा था। क्या वाकई वो इसे छोड़कर चली जाएगी? क्या वाकई उमर की मोहब्बत इस तरह इसके दिल में बसती है कि वो इसे थोड़ी सी भी जगह नहीं दे पाती? इसने बेख्तियार ही आंखें बंद करके बेंच पर सर टिका लिया। अस्पताल की राहदारी में इस वक्त इस बेंच पर बैठे हुए वो अपने तारीख मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा था। क्या थी इसकी ज़िंदगी सिवाय अंधेरे के? क्या इसकी ज़िंदगी में कभी मुकम्मल खुशी पाना लिखा था? क्या इसके हाथों की लकीरों में कोई मोहब्बत की लकीर भी थी? वो इस वक्त बेहद उदासी, मायूसी की इंतहा पर पहुंचा हुआ था।
فاطمہ کی حالت اب سنبھل چکی تھی اور ڈاکٹر نے اسے گھر جانے کی بھی اجازت دے دی تھی۔ احد ہسپتال کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پر بیٹھی اپنے بال سمیٹ رہی تھی اور اس کی والدہ اس کے ساتھ ہی اس کا چھوٹا سا ہینڈ بیگ تھامے ہوئے تھی جس میں اس کی ضرورت کا سامان تھا۔ احد کے اندر داخل ہونے پر اس نے اسے نظر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، ایسا لگتا تھا وہ کب سے روتی رہی ہے۔ احد بے اختیار نظریں چرا گیا، نہ جانے کیوں اس کی روئی روئی آنکھیں دیکھ کر اسے تکلیف ہوئی تھی۔ میں چند دن کے لیے امی کے گھر آرام کرنا چاہتی ہوں، وہ اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، جس پر اس نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ وہ اسے روک نہیں سکتا تھا، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ وہ صرف چند دن کے لیے نہیں جا رہی بلکہ ساری زندگی کے لیے جدا ہونے جا رہی ہے۔ فاطمہ کو گئے 2 دن گزر چکے تھے اور گھر ایک بار پھر ویران ہو گیا تھا۔ ان 2 دنوں میں اسے احساس ہوا تھا کہ جو زندگی کی رمق اس گھر میں بچی تھی وہ اسی کے دم سے ہی تھی، اور اب وہ بھی چلی گئی تھی ایک بار پھر اس گھر کو ویران کر کے۔ وہ پھر سے جیسے پچھلی زندگی پر لوٹ آیا تھا، سارا دن آفس میں گزارنا، گھر آ کر خان بابا کے ہاتھ کا پھیکا کھانا کھانا اور پھر سو جانا۔ ان 2 دنوں میں خالہ ایک بار اس کے پاس آئی تھیں تو اسے تھوڑا سا ہٹ کے احساس ہوا، ایسا لگا جیسے کوئی بات کرنے والا ہے۔ وہ دونوں خالہ بھانجے کتنی ہی دیر بیٹھ کر بیتے دنوں کو یاد کرتے رہتے تھے۔ کتنی ہی دیر باتیں کرنے کے بعد اچانک خالہ نے اس سے پوچھ لیا کہ کیا وہ فاطمہ کو یاد کرتا ہے۔ ان کے اس طرح سوال کرنے پر وہ ایک دم نظریں چرا گیا۔ خالہ کے سامنے وہ فاطمہ سے اچانک ہو جانے والی محبت کا یوں اعتراف کرنے سے تھوڑا جھجک رہا تھا، مگر وہ بھی ان کے بیٹے کی جگہ تھا۔ وہ بہت پہلے اس کے دل کا حال سمجھ گئی تھی۔ بیٹا، میں جانتی ہوں تم اس سے محبت کرنے لگے ہو اور اسے یاد بھی کرتے ہو۔ تمہارا یہ رویہ بالکل فطری ہے۔ جب وہ ہسپتال میں تھی تو ہر وقت اس کے لیے تمہارے چہرے سے جھلکتی پریشانی اور اس کے کھو جانے کا خوف مجھے ساری بات سمجھا گیا تھا۔ خالہ کی بات سن کر وہ عجیب شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ کیا اس کے دل کا حال اس کے چہرے پر یوں عیاں تھا؟ اور اگر ایسا تھا تو فاطمہ کو یہ سب نظر کیوں نہیں آیا؟ تم فاطمہ کو لے آؤ بیٹا، وہ دیکھنا ضرور آ جائے گی۔ وہ کون سا تم سے ناراض ہو کر گئی ہے؟ تم ایک بار پیار سے اسے آنے کا تو کہو، دیکھنا وہ کیسے بھاگی چلی آتی ہے۔ خالہ اس کے چہرے کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں جانتا ہوں خالہ وہ مجھ سے ناراض ہو کر نہیں گئی، مگر میں اسے کچھ وقت دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ بہتر فیصلہ کر سکے، اور وہ جو فیصلہ کرے گی وہ مجھے منظور ہوگا۔ خالہ اس کے اٹل لہجے کو دیکھتے ہوئے مایوسی سے خاموش ہو گئیں۔ وہ جانتی تھی احد ان کی نہیں سننے والا۔ وہ اسے یہ نہیں سمجھا سکتی تھی کہ وہ فاطمہ کو جو وقت دے رہا ہے، اگر وہی وقت وہ اس کے ساتھ بتائے گی تو خود بخود احد کی محبت اس کے دل میں جگہ بنا لے گی اور پھر وہ اس کے ساتھ رہ کر ہی خوش رہ پائے گی۔ فاطمہ یہاں آ تو گئی تھی، مگر ایک عجیب سی بے چینی سی تھی جو ہر وقت اس کے ذہن پر سوار رہتی تھی۔ اس نے اس واقعے کے بعد ہسپتال میں ہی احد سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ عمر کی یادوں سے نکلنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا، اور اسی طرح احد کے ساتھ زندگی گزارنا خود احد کے ساتھ زیادتی تھی۔ وہ بہت اچھا انسان تھا اور اسے کئی زیادہ اچھی لڑکی ڈیزرو کرتا تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ اپنے اس فیصلے پر پرسکون نظر نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ جب اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھتی اور بے چین ہو جاتی۔ وہ کیسے انہیں یہ فیصلہ سنائے گی؟ کیا وہ ایک بار پھر انہیں اسی دکھ سے دوچار کرے گی؟ آج وہ اپنے کمرے میں بیٹھی بیڈ سے سر ٹکائے اپنے اس فیصلے کے بارے میں غور کر رہی تھی۔ اس نے ایک بار آنکھیں بند کر کے خود کو احد سے علیحدہ ہو کر زندگی گزارتے ہوئے تصور کیا، اور حیرت انگیز طور پر وہ مطمئن نہیں تھی۔ اسے ایسا صرف سوچ کر ہی عجیب سا محسوس ہونے لگا تھا۔ ایسا لگا جیسے دل و دماغ میں ہر جگہ ایک خالی پن سا اتر آیا ہو۔ نہیں، میں یہ سب کیا سوچنے لگی ہوں؟ مجھے احد سے الگ ہونا ہی ہے، اور اگر الگ نہ ہو بھی پائی تو بھی اس سے محبت کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں عمر کے علاوہ کسی سے بھی محبت کر ہی نہیں سکتی۔ وہ آنکھیں کھول کر خود کو پرسکون کرتے ہوئے جیسے ایک فیصلے پر پہنچ گئی تھی۔ اس نے فون اٹھایا اور چند بٹن دبا کر فون کان سے لگا لیا۔ چند لمحوں بعد احد کی آواز گونجی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ ٹھیک الحمدللہ، تم کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، کیا آپ مجھے کل لینے آ سکتے ہیں؟ اس نے اس سے تیزی سے کہا تھا اور ایک دم زبان دانتوں تلے دبا لی۔ وہ یہ کیا کہہ گئی تھی؟ اسے تو یہ نہیں کہنا تھا، مگر اس کی آواز سنتے ہی وہ اس سے یہ سب کیوں کہہ گئی؟ وہ کیوں نہیں کہہ پائی جو وہ کہنا چاہتی تھی؟ احد نے فوراً ہاں کہہ دیا تھا، اور اب وہ فون ہاتھ میں تھامے خود کے رویے پر ہی حیران تھی۔ وہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن اس وقت فاطمہ کی والدہ کے گھر کی طرف جا رہا تھا۔
کل رات سے ہی وہ ایک بے یقینی سی کیفیت میں تھا۔ فاطمہ نے خود اسے آواز دی تھی، مگر کیوں؟ کیا اسے زبردستی کی گئی تھی؟ کیا وہ اپنے والدین کی وجہ سے مجبور ہو گئی تھی؟ کئی سوال تھے جو اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ وہ انہی سوچوں میں گم اس کے گھر پہنچا۔ دروازہ فاطمہ نے ہی کھولا تھا۔ اس نے اسے بغور دیکھا۔ وہ ہلکے فروزی رنگ کا سوٹ پہنے ہوئے تھی، کانوں میں چھوٹی چھوٹی بالیاں تھیں، جبکہ ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک لگائی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے اس کا ذہن ایک بار پھر ماضی میں پرواز کرنے لگا۔ ایک دم سے چہرہ تبدیل ہوا اور ہانیہ سامنے آ کھڑی ہوئی، کھلے بال، چہرے پر مسکراہٹ، اور یہی فروزی رنگ پہنے وہ اس کے روبرو کھڑی تھی۔ بتاؤ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے یوں کہہ رہی تھی جیسے اس کی تعریف کی ہی منتظر ہو، ویسی ہی جیسی روز لگتی ہو۔ وہ اسے جان بوجھ کر ستا رہا تھا اور وہ توقع کے مطابق فوراً ہی خفا ہوئی تھی۔ کیا مطلب اچھی نہیں لگ رہی؟ اس کے چہرے پر ڈھیر ساری ناراضگی اتر آئی تھی۔ اس کا پھولا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ بے اختیار قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ بے وقوف لڑکی، تم نے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ تم روزانہ کیسی لگتی ہو۔ مجھے تو تم روز ہی بے حد پیاری لگتی ہو، سب سے زیادہ حسین۔ وہ اس کی ٹھوڑی کو ہولے سے چھوتا کہنے لگا، جس پر اس کے خفا خفا چہرے پر مسکراہٹ آنے لگی۔ آپ اندر آ جائیں، وہ اسے دروازے پر کھڑا دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ماضی ایک دم دھندلا سا گیا تھا اور حال ایک بار پھر سامنے آ گیا۔ یہ دل بھی کیا چیز تھا؟ اس دل کی لوجک کو سمجھنا مشکل تھا۔ وہ ہانیہ کو کبھی بلا نہیں پایا تھا اور فاطمہ کے بغیر اب رہنا بھی کٹھن تھا۔ وہ کیسے ایک محبت کو اپنے دل میں اسی مقام پر بٹھائے دوسری محبت کر بیٹھا تھا؟ فاطمہ نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی کہیں کھو سا گیا تھا اور پھر تمام وقت کھویا کھویا سا ہی رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک بار پھر بدگمانی سی آنے لگی۔ کیوں کیا اس نے یہ فیصلہ؟ آج کو کیا فرق پڑا تھا اس کے آنے سے؟ گاڑی میں اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ اس نے اس کی تعریف تو کیا، اس کا حال تک نہیں پوچھا۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اس نے خود کو سنبھال لیا تھا اور اب فاطمہ پر غور کیا تو واقعی اس وقت معمول سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ فاطمہ نے ایک نظر اس پر ڈالنے کے بعد چہرہ دوسری طرف موڑ لیا اور باہر چلتی گاڑیوں کو دیکھنے لگی۔ پیاری لگ رہی ہو تم۔ اچانک چند لمحوں کی خاموشی کے بعد احد کی آواز گونجی۔ وہ ایک دم حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ان کی شادی کے بعد یہ پہلی بار تھا جب احد نے اسے سراہا تھا۔ اس کے دیکھتے ہی احد نے بھی اسے مڑ کر مسکراتے ہوئے دیکھا۔ دونوں کی نگاہیں ملی اور ان نگاہوں کے ارتکاز پر وہ بے اختیار ہی نظریں جھکا گئی۔ وہ جو اس کی تعریف کی منتظر تھی، اب اس کے تعریف کرنے پر اتنا شرما رہی تھی۔ اس کے اس طرح شرمانے پر وہ سوچ رہا تھا، کاش میں اس کی پہلے ہی تعریف کر دیتا تو یہ منظر بہت پہلے ہی دیکھنے کو مل جاتا۔ مسکراتے ہوئے سوچتا، وہ اب اسے مزید تنگ کر رہا تھا۔ ویسے اصولی طور پر میرے تعریف کرنے پر تمہیں بھی جواباً میری تعریف کرنی چاہیے۔ اس کی بات پر اس نے شرمیلی سی نگاہ اس کی جانب ڈالی۔ اس نے سیاہ پولو شرٹ پر خاکی رنگ کی پینٹ پہن رکھی تھی، بال جیل سے سیٹ کیے ہوئے تھے۔ اس کی گھنی مونچھیں اور داڑھی اس کی وجاہت میں اضافہ کر رہی تھیں۔ وہ بلا شبہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ آپ بھی پیارے لگ رہے ہیں، اس نے آہستہ سے کہا۔ کیا کہا؟ ذرا پھر سے کہنا۔ وہ کان اس کے چہرے کے ذرا قریب لاتا جان بوجھ کر اسے چھیڑ رہا تھا۔ اب آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں نا؟ وہ کچھ نروس سے انداز میں کہہ رہی تھی۔ چہرہ ابھی تک شرم سے لال تھا۔ اس کے اس انداز پر وہ ایک بار پھر قہقہہ لگا کر ہنس پڑا، جبکہ وہ اس کے اس طرح ہنسنے پر مزید نروس ہونے لگی تھی۔ اس کے گھر آنے کے اگلے ہی دن اس نے خالہ کو گھر پر ڈنر کے لیے بلایا۔ ان کے آنے سے گھر پر رونق سی ہو جاتی تھی۔ اس نے ڈنر کے لیے خوب تیاری کی تھی۔ جلدی جلدی شام تک تمام کھانا تیار کر کے اب وہ خود بھی کپڑے تبدیل کرنے چلی گئی۔ وہ چینج کر کے نکلی تو دیکھا احد آ چکا تھا اور بستر پر جوتوں سمیت ہی لیٹ گیا تھا۔ ایک دم سے پرانے وقت کا منظر اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم گیا۔ عمر، میں نے آپ کو کتنی بار کہا ہے اس طرح جوتوں سمیت بیڈ پر مت لیٹا کریں، وہ عمر کو دیکھتے ہوئے خفگی سے کہہ رہی تھی۔ عمر نے ایک نظر اسے دیکھا اور اپنے پیروں سے ہی جوتے اتار کر دور اچھال دیے۔ جوتوں کو ادھر ادھر گرتا دیکھ کر وہ مزید تپ گئی۔ یہ کیا ہے؟ میں آپ کو منع کر رہی ہوں، آپ اور کر رہے ہیں، وہ غصے سے کہتی بیڈ کے قریب آئی اور جوتا اٹھانے لگی۔ اس کے قریب آتے ہی عمر نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ سوری، اس کی ناک کو پیار سے کھینچتا وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ روز ایسے ہی کرتا تھا، کسی نہ کسی بہانے سے اسے تنگ کرنا، اور پھر جب وہ خفا ہوتی تو فوراً سوری کہہ دیتا تھا۔ آپ بھی نا روز ایسے کرتے ہیں۔ اس کے سوری کہہ دینے پر وہ ہر بار کی طرح اس بار بھی ہنس پڑی، جبکہ وہ بس محبت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ کہاں کھو گئی میڈم؟ احد نے اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی، جس سے وہ ایک دم ہوش میں آئی۔ عمر اور وہ خوبصورت منظر سب غائب ہو گیا۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا لگنے لگا۔
نہیں کچھ نہیں، آپ جلدی سے فریش ہو جائیں، خالہ آنے والی ہوں گی۔ وہ اس سے نظریں چراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ وہ اب بھی اس کے کچھ دیر پہلے کے تاثرات کو جانچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب تک عاد فریش ہو کر آیا وہ کھانا لگا چکی تھی، خالہ بھی آ چکی تھی اور اب ڈائننگ ٹیبل پر سجی ڈھیر ساری ڈشز کو دیکھتے ہوئے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ فاطمہ تمہیں کیا ضرورت تھی اتنا سارا کھانا بنانے کی؟ میں بھلا کوئی مہمان ہوں؟ نہیں خالہ، وہ خالہ کو جواب دینے ہی لگی تھی کہ عاد بیچ میں بول پڑا۔ اچھا ہے نا خالہ، اتنے عرصے بعد تو ڈھنگ کا کھانا نصیب ہوا ہے۔ خان بابا کے پھیکے پکوان کی طرف اشارہ کرتا وہ خالہ کی پلیٹ میں بریانی نکال کر اب اپنی پلیٹ میں ڈالنے لگا۔ تم کیوں کھڑی ہو فاطمہ، آ جاؤ نا۔ اپنے پاس والی کرسی پر اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتا اب کھانا شروع بھی کر چکا تھا۔ اسے یوں رغبت سے کھاتے دیکھ کر بے اختیار ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ کسی معصوم بچے کی طرح 2 دن بعد اس کے ہاتھ کے بنے کھانے کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ ڈنر کر کے وہ تینوں باہر لان میں آ بیٹھے، کھلے آسمان تلے بیٹھے وہ چائے کا مزہ لینے کے ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہے تھے۔ خالہ بتائیں نا، آپ کو کھانے میں سب سے زیادہ اچھا کیا لگا؟ وہ ان کے برابر میں بیٹھی لاڈ سے پوچھ رہی تھی۔ فاطمہ بیٹی، اللہ نے تمہارے ہاتھ میں بہت ذائقہ دیا ہے، ماشاءاللہ سے سب بہت اچھا بنا تھا، وہ اس کے سر پر پیار کرتی کہہ رہی تھی۔ مجھ سے نہیں پوچھو گی کہ مجھے سب سے اچھا کیا لگا؟ عاد نے کہا، میں جانتی ہوں آپ کو سب سے اچھا کیا لگا، بریانی۔ وہ اس کی کہنے پر فوراً بول پڑی، جس پر وہ حیران رہ گیا۔ ہیں، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ آپ نے سب سے زیادہ کھائی ہی بریانی، وہ اس کے جلدی جلدی کھانے پر اشارہ کرتی کہہ رہی تھی، جس پر وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ اب ایسا بھی کچھ نہیں، وہ شرمندہ سا ہنستا ہوا کہہ رہا تھا، جبکہ اس کے انداز پر وہ بھی بے اختیار ہی ہنس پڑی۔ خالہ ان کو یوں ہنستا مسکراتا دیکھ کر بے حد خوش ہوئی تھی اور انہوں نے اس خوشی کا اظہار بھی کیا۔ ماشاءاللہ، تم دونوں کو یوں ہی ہنستا مسکراتا دیکھتی رہوں اور جلد از جلد تم لوگوں کو اولاد کی نعمت سے بھی اللہ تعالیٰ نواز دے۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے دعا دے رہی تھی، مگر اولاد کا ذکر سنتے ہی ایک تاریک سایہ عاد کے چہرے پر لہرایا تھا۔ اولاد کی نعمت پانے کی خوشی کیا ہوتی ہے وہ ٹھیک طرح سے محسوس کرنے سے بھی پہلے چھن گئی تھی۔ وہ تو ابھی اس لطیف احساس کو صحیح سے محسوس بھی نہیں کر پایا تھا کہ ہانیہ اور اس کا بچہ موت کے منہ میں چلا گیا۔ اور خالہ، اب آپ کے گھٹنے کا درد کیسا ہے؟ وہ فوراً ہی بات بدل گیا تھا۔ فاطمہ اور خالہ دونوں نے ہی اس کا یوں بات بدلنا نوٹس کیا تھا، مگر کہا کچھ نہیں اور یوں موضوع بدل کر کسی اور طرف چلا گیا۔ وہ اس وقت کچن میں کھڑی برتن دھونے میں مصروف تھی جب عاد کی آواز پیچھے سے گونجی، سنو۔ عاد کے یوں اچانک آنے اور آواز دینے پر وہ جو اپنی سوچوں میں گم تھی ایک دم ڈر کے پلٹی۔ کیا ہوا؟ آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا، وہ اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ اس نے جواباً کچھ نہیں کہا۔ وہ اسے بے حد گہری نگاہوں سے تک رہا تھا، جس پر وہ کچھ پریشان ہوئی۔ عاد کا بے حد سنجیدہ انداز اور گہری نگاہیں اسے کنفیوز کر رہی تھیں۔ کچھ دیر اسے یوں ہی دیکھنے کے بعد اس نے کہا تھا، تم یہ کام نپٹا کر جلدی سے کمرے میں آؤ، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اسے حکم دیتا کچن سے نکل گیا، جبکہ وہ یوں ہی کھڑی رہی تھی۔ آخر عاد کو کیا بات کرنی تھی اس سے؟ عاد سنجیدہ مزاج کا مالک تھا، مگر آج اس کی غیر معمولی سنجیدگی اسے ڈرا رہی تھی۔ جلدی جلدی تمام کام نپٹا کر وہ اب اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی اسے عاد بیڈ پر ریلیکس انداز میں دراز نظر آیا۔ اس کا ایک ہاتھ آنکھوں پر دھرا تھا، جس سے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ سو گیا ہو۔ اس نے ہلکا سا گلا کھنکا کر اسے متوجہ کرنے کی کوشش کی، جس پر اس نے فوراً ہی بازو آنکھوں سے ہٹا کر اسے دیکھا، جو الجھن بھرا چہرہ لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہاں آؤ، بیٹھو، اسے اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کرتا وہ اب خود اپنی ٹانگیں سمیٹ کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ چپ چاپ اس کے سامنے آ بیٹھی، ذہن اب تک الجھن کا شکار تھا کہ آخر ایسی کون سی ضروری بات کرنی تھی عاد کو اس سے۔ کچھ دیر کے بعد اس نے بات کا آغاز کیا۔ کل تمہیں خالہ کی گئی بات یاد ہے؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا، مگر بہت ذہن پر زور ڈالنے کے باوجود بھی اسے خالہ کی ایسی کوئی بھی بات ذہن میں نہیں آئی جس پر یوں بیٹھ کر سنجیدگی سے گفتگو کی جاتی، اس لیے اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ جل جلالہ اولاد کی نعمت سے نوازے، تو میں تم سے پوچھتا ہوں کہ کیا تم بھی اولاد کی خواہش رکھتی ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر براہ راست یہ سوال کر رہا تھا اور وہ حیرت انگیز انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے قطعاً توقع نہیں تھی کہ عاد اس سے یہ بات کرنے والا تھا۔ بے اختیار ہی اسے اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ایک دم عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ اس نے تو کبھی اولاد کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ وہ ابھی تک اس رشتے کو قبول نہیں کر پائی تھی، تو اولاد کی خواہش رکھنا یا نہ رکھنا تو بہت آگے کی بات تھی۔